बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के लेक्चर 21, इसमें हमने प्रीवियस जो टॉपिक था SDLC, उसके एक फ़ेज़ के हवाले से हमने डिटेल में स्टडी करनी है। इसमें सिस्टम एनालिसिस कि जिसमें डिटेल से प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो एनालिसिस फ़ेज़ आता है कि जब एग्रीमेंट साइन हो जाए तो वो डिटेल से उस सिस्टम की स्टडी करते हैं। इसके लिए एग्जांपल जो कल भी बताई थी कि वही आपने रखनी है कि जैसे कॉलेज का एक सॉफ्टवेयर हम डेवलप करना चाह रहे हैं तो उसकी डिटेल स्टडी के हवाले से एनालिसिस फ़ेज़ जो इसमें बताया जाता है वो इसमें हमने डिस्कस करना है कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, किस तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती हैं और उसकी रिपोर्ट किस तरह तैयार होती है। तो एनालिसिस फ़ेज़ में उसी तरह इसकी डेफिनेशन पहले कि सिस्टम एनालिसिस इज़ अ फेज़ इन SDLC in which the current business system is studied in detail. It is used to find out how the system works and how it can be improved कि किस तरह सिस्टम काम करेगा और किस तरह हम फर्दर उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग सिस्टम की स्टडी की जाती है और वो रिक्वायरमेंट्स देखी जाती हैं कि जो न्यू सिस्टम के हवाले से जो प्रपोज सिस्टम होगा, जो न्यू सिस्टम हम डेवलप करेंगे उसके हवाले से हम देखेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट इसमें देखी जाती हैं। तो एनालिसिस की पहले तो ये देख लें कि इसमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। नीड एनालिसिस is also called requirement analysis. It consists of all requirements of the system from user and managers. The developed system must fulfill all these requirements determined in this system. कि जो नया सिस्टम बनेगा वो इन तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करें। इसमें तमाम वो रिक्वायरमेंट देखी जाएंगी जो पहले सिस्टम में है और नए सिस्टम के अंदर क्या क्या फर्दर हमने डिस्कस क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो हमने इसमें देखनी है। कि जैसे अगर पहले वो सारा रिकॉर्ड पेपर पर मैनिपुलेट करते थे तो उसमें नया सिस्टम में जब वो रिकॉर्ड मैनेज करेंगे, नए सॉफ्टवेयर में कंप्यूटराइज्ड जो सिस्टम डेवलप करेंगे तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ये भी हो सकता है कि पहले से भी कोई कंप्यूटराइज्ड ही सिस्टम हो लेकिन वो अगर उनकी रिक्वायरमेंट पर पूरा नहीं उतरता तो फिर नया सिस्टम में क्या क्या चीज़ें उसमें डिस्कस होंगी या क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए उसको डिस्कस किया जाएगा। तो इसमें डिफरेंट डाटा गैदरिंग टेक्निक्स आ जाती हैं कि डाटा कैसे गैदर किया जाता है, कैसे उसको कहाँ कहाँ से डाटा को हम हासिल कर सकते हैं, कैसे उसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो डाटा गैदरिंग टेक्निक्स आर यूज्ड टू कलेक्ट डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम के सिस्टम की डिटेल स्टडी की एक एक चीज़। ये सबसे अहम फेज़ होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्योंकि इसमें वो तमाम रिक्वायरमेंट्स जो हम कलेक्ट करते हैं उसके मुताबिक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। अगर कोई इसमें कमी रह जाए तो फिर वो एंड तक उस सॉफ्टवेयर के अंदर वो डेफिशिएंसी मौजूद रहेगी, वो ऑप्शन उसमें नहीं डेवलप किया जाएगा। हमेशा ये बनाया जाता है कि जो रिक्वायरमेंट यूज़र बताए उस सेम एज़ इट इज़ उसके मुताबिक ही सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, उससे कोई एक्स्ट्रा चीज़ या कोई एक्स्ट्रा उसमें इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। तो इसमें these techniques are used are written documents, interviewing, questionnaire, observation and sampling। ये मुख्तलिफ डाटा गैदरिंग टेक्निक्स हैं जिसको वन बाई वन हमने डिस्कस करना है कि किस तरीके से डाटा कलेक्ट करना हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। तो पहला इसमें आ जाता है रिटन डॉक्यूमेंट। जो भी पहले से रजिस्टर्स मौजूद हैं, जैसे एडमिशन का कोई रजिस्टर हो, एडमिशन की फ़ाइल हो, जिस तरह स्टूडेंट जब एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो वो एक एडमिशन फॉर्म फिल अप करके देते हैं, उनको सबमिट किया जाता है, उनको एक जगह कलेक्ट किया जाता है। उसके अलावा डिफरेंट रजिस्टर्स अटेंडेंस के, उसके अलावा ड्यूज़ के कलेक्शन के कुछ रजिस्टर्स होंगे पहले से। तो इन तमाम रजिस्टर्स और तमाम डॉक्यूमेंट्स की स्टडी की जाती है।
اگر پہلے سے کوئی سافٹ ویئر کمپیوٹرائز موجود ہے تو اس کی جو رپورٹس ہوں گی یا اس کے جو فارمز ہوں گے پہلے سے ان کو اسٹڈی کیا جائے گا کہ ان میں وہ پہلے کس طریقے سے ریکارڈ مینیج کرتے ہیں. پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ریکارڈز وہ ایگزسٹنگ سسٹم میں جو پہلے سے سسٹم موجود ہے اس میں کس طریقے سے ریکارڈ سٹور کر رہے ہیں. پھر ان کلرک سے جو وہاں پر ڈیٹا انٹری آپریٹرز ہیں ان سے ڈسکس کر کے یہ دیکھا جاتا ہے کہ فردر آگے آپ ریکوائرمنٹ بتائیں کہ آپ ان میں جو ڈیفیشنسیز ہیں وہ بتائیں ہمیں, اور نئے سسٹم میں کس طریقے سے آپ ریکارڈ اس میں سٹور کرنا چاہتے ہیں. جیسے کہ اس میں اگر ہم ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کے ریکارڈ کے ان کو گروپ وائز ان کو سٹور کرنا ہے, ان کے اس میں میڈیکل نان میڈیکل آئی سی ایس کے اسٹوڈنٹ کے حوالے سے, یا ان کی جو رول نمبر ایشو کرنے کی ٹیکنیک ہے وہ اگر ہم نے جس طرح یہاں پر الپائن میں جو میڈیکل والے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے رول نمبر کی سیریز, نان میڈیکل کے رول نمبر کی سیریز, آئی سی ایس کے اسٹوڈنٹ کے رول نمبر کی سیریز الگ الگ رکھی جاتی ہے تاکہ ان رول نمبر سے آئیڈینٹیفائی ہو سکے کہ اسٹوڈنٹ کس گروپ میں اسٹڈی کر رہا ہے, کہ وہ اسٹوڈنٹ کس گروپ میں ہے. تو اس میں ڈفرینٹ حوالے سے پھر جو ڈیوز کلیکشن ہے وہ کس طرح رکھنی ہے وہ ساری ڈیٹیل اس میں ریٹن ڈاکومنٹ کے حوالے سے میں کلیکٹ کی جاتی انفارمیشن. تو ریٹن ڈاکومنٹ آف دی کرنٹ سسٹم آر امپورٹنٹ سورس آف انفارمیشن فار دی اینالسٹ. جو اینالسٹ ہیں ان کے لیے ایک بہتر سورس ہے کہ کافی انفارمیشن انہیں ان ڈاکومنٹ سے مل جاتی ہے. دی اینالسٹ کین اسٹڈی دیز ڈاکومنٹس ٹو فائنڈ آؤٹ دی پرابلمس ان دی سسٹم. دی ڈاکومنٹ انکلوڈ رپورٹس, فارمز اینڈ بزنس پلانس. اس میں یہ ڈفرینٹ جو رپورٹس یا فارمز یا بزنس پلانز میں یہ انفارمیشن آ جاتی ہے کہ جیسے اس میں ڈسکاؤنٹ کرائٹیریا ہے, فی کنسیشن ہے, تو اس میں کیا کیا رکھنا ہے, کس طریقے سے مارکس کے مطابق دینی ہے, یا اس میں پرسنل کنسیشن ہے, یا وہ جو بھی کرائٹیریا وہ ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ سارا پلان جو ہے وہ ان ریٹن ڈاکومنٹ سے کافی حد تک انہیں انفارمیشن مل جاتی ہے. کچھ انفارمیشن ایسی ہوتی ہے جو ریٹن ڈاکومنٹ سے انہیں سمجھ اگر نہیں آتی تو پھر سیکنڈ سورس جو ہے ڈیٹا گیدرنگ کا وہ اس میں آ جاتا ہے انٹرویو. انٹرویو میں خاصی انفارمیشن اور جو نیو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ انٹرویو کی مدد سے انہیں حاصل ہوتی ہیں کہ کیا کیا ہم نے فردر اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے سافٹ ویئر میں. تو وہ زبانی بتاتے ہیں. اینالسٹ جو ہے وہ اس میں جو ٹاپ مینجمنٹ ہے ان سے بھی ڈسکس کرتا ہے, جو آپریٹرز ہیں ان سے بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا کیا انفارمیشن فردر اس میں ہونی چاہیے, وہ آپ ہمیں ڈیٹیل سے بتائیں. ان کو اسی وقت جیسے جیسے وہ انفارمیشن بتاتے جاتے ہیں ان کو ان ریٹن فارمیٹ میں ساتھ میں اینالسٹ لکھتا جاتا ہے. تو اس میں انٹرویوئنگ یہ زبانی سوال جواب کی شکل میں وہ ہو سکتا ہے. تو انٹرویوئنگ از یوز ٹو گیٹ انفارمیشن فرام دی مینیجرز اینڈ یوزرز بائی ڈسکسنگ دی پرابلمس. ڈفرینٹ پرابلمس کو ڈسکس کرنا یوزرز کے ساتھ اور ٹاپ مینجمنٹ کے ساتھ, جو مینیجرز ہیں یا اس ادارے کا جس طرح پرنسپل ہے یا جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں, مالکان ہیں, ان سے بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے. اینالسٹ آسک کویشچنز ٹو انڈرسٹینڈ دی پرابلم ان دی سسٹم. دی کویشچنز آسکڈ ان انٹرویو مسٹ بی سمپل اینڈ ریلیونٹ. اس میں جو کویشچن پوچھے جائیں وہ ریلیٹڈ ہی ہونے چاہیے, وہ اس میں وہ ریلیونٹ ہونے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ایک انٹرویو لینے کے لیے کوئی پرسن اگر جائے تو وہ باقی ادھر ادھر کی بات چیت ساری کمپلیٹ کر کے اس کے بعد اتنا ٹائم ہی نہ بچے کہ وہ باقی جو اس سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ کویشچن ہیں وہ اس میں پوچھ سکے. ایک اور چیز اس میں یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ پہلے ایک ٹاپک کو کمپلیٹ کر لیا جائے پھر دوسرے ٹاپک کے حوالے سے ڈسکس کیے جائے. جیسے ایڈمیشن کے حوالے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں تو پہلے ایڈمیشن کا سارا جو کرائٹیریا ہے, سارے پرابلمس ہیں, ان کو ڈسکس کر لیا جائے. پھر ڈیوز کا پرابلمز اور اس کی ڈسکشن کی جائے. پھر اسٹاف سیلری اور باقی اس طرح تمام کو فردر اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو ڈسکس کیا جائے. تو ایسا نہ ہو کہ ایک سوال اس میں سے پوچھ لیا جائے پھر دو سوال اس میں سے پوچھ لیا جائے کسی اور ٹاپک میں سے, تو پھر وہ خاصا پرابلم ہو سکتا ہے اس میں. تھرڈ اس میں پوائنٹ آ جاتا ہے جہاں سے ڈیٹا گیدرنگ خاصا اس میں ہو سکتا ہے, وہ اس میں آ جاتا ہے کویشچنیئر. کویشچنیئر کا جو میتھڈ ہے یہ پہلے یوز کیا جاتا تھا, آج کل اس کو اتنا یوز نہیں کیا جاتا. یہ وہاں پر سوٹیبل تھا جہاں پر انٹرویو کنڈکٹ نہیں ہو سکتے تھے, جیسے دور دراز علاقے جہاں پر انٹرویو کے لیے جانا وہ خاصا پرابلم تھا.
کہ وہاں پر پہلے آپ ان سے ٹائم لیں، پھر ٹریولنگ چارجز ہو گئے. جیسے اگر یہاں پر ایک کمپنی ہے تو وہ اگر سافٹ ویئر ڈیولپ کرانا چاہ رہی ہے، جو سافٹ ویئر ہاؤس ہے وہ کراچی میں ہے یا لاہور میں ہے، تو وہاں سے ایک آدمی اسپیشلی آ رہا ہے، ایک کچھ نے کچھ کویشچن کیے، پھر اس کے بعد وہ یہاں سے چلا گیا، پھر دوبارہ اسے آنا پڑے، تو اس طرح ٹریولنگ چارجز بھی انکریز ہو جاتے ہیں. اور دوسرا اس کے علاوہ اس میں ٹائم جو ہے وہ بھی خاصا ضائع ہوتا ہے. تو ایسی صورتحال میں جہاں پر انٹرویو کنڈکٹ نہیں ہو سکتے تھے، وہاں پر یہ کویشچنئر کا میتھڈ تھا. اس کویشچنئر سے مراد ایک سوال نامہ بنا کر ان کو ای میل کے تھرو یا کوریئر سروس کے تھرو، ڈاک کے تھرو بھیجا جا سکتا ہے ہارڈ کاپی کے فارم میں. وہ اپنے فری ٹائم میں جب بھی انہیں فری ملے اس پر فارمے کو فل کرتے ہیں. فل کرنے کے بعد اس کو ریٹرن بھیج دیا جاتا ہے سافٹ ویئر ہاؤس والوں کے. سافٹ ویئر ہاؤس والے اس کے آنسرس کو اسٹڈی کرتے ہیں. اگین ایک اور کویشچنئر بناتے ہیں جس میں فردر کو کسی چیز کی اگر ڈیٹیل فردر ریکوائرڈ ہوگی تو وہ ایک اور کویشچنئر بنا کر انہیں دوبارہ بھیج دیں گے، وہ پھر اس کو فل اپ کر کے بھیج. تو اس طرح 2-3 کویشچنئر کے اندر وہ ساری انفارمیشن کلیکٹ کر لیتے ہیں. لیکن آج کل کیونکہ کمیونیکیشن سورسز جو ہیں وہ ہمارے پاس خاصے امپرووڈ ہیں کہ ہم اس میں اسکائپ کی مدد سے یا ویڈیو چیٹ کی مدد سے، ویڈیو کانفرنسنگ کی مدد سے ہم آسانی سے اس میں کنورسیشن کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو لائیو دیکھ بھی سکتے ہیں، بات چیت بھی کر سکتے ہیں. تو انٹرویو کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اسی جگہ پر جانا، اسی کہ آمنے سامنے بیٹھنا ہی ضروری ہو. ہم کمیونیکیشن سورس کو یوز کر کے ہم آسانی سے انٹرویو کنڈکٹ کر سکتے ہیں. تو کویشچنئر آج کل اتنا یوز نہیں کیا جاتا. پہلے بہت زیادہ خاصا یہ ہو سکتا تھا جہاں پر ڈسٹینس خاصے زیادہ تھے. تو کویشچنئر آر یوز ٹو کلیکٹ انفارمیشن فرام اے لارج نمبر آف پیپلس. ایک تو یہ بھی ایک بینیفٹ اس میں آ جاتا ہے کہ اگر زیادہ تعداد میں لوگ ہیں جن سے انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے، فار ایگزامپل اگر 5 یا 10 کلرک ہیں مختلف ادارے میں، تو ان سب سے اگر انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے تو ہر ایک سے انٹرویو کنڈکٹ کرنا خاصا مشکل بھی ہو سکتا ہے. تو ایک پرفارم میں بنا کر ان سب کو سبمٹ کیے جا سکتے ہیں، ان سے انفارمیشن کلیکٹ کی جا سکتی ہے. It is very useful when interview of many users cannot be conducted. It is also a very simple and quick method of collecting information. تو یہ ہمارے پاس سورس جو تھرڈ ہے کویشچنئر کا، کہ اس میں کویشچن کے لیے کویشچن پیپر ایک بھیج دیا جاتا ہے، وہاں سے وہ اس کے آنسر جو ہے. اس میں 2 طرح کے ویسے کویشچن ہوتے ہیں، اوپن اینڈیڈ کویشچن اینڈ کلوزڈ اینڈیڈ کویشچن. اوپن اینڈیڈ ایسے کویشچنز ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی کنسیپٹ، کوئی ڈسکشن کی ریکوائرمنٹس فردر جو ہے وہ پوچھی جاتی ہیں. جو کلوزڈ اینڈیڈ ہوتے ہیں اس میں MCQs ٹائپ یا آرڈر لیس ٹائپ اس اسٹائل میں کویشچن کیے جاتے ہیں، جس سے انہیں انفارمیشن اس سافٹ ویئر کے سے ریلیٹڈ مل جاتی ہے. تو فردر اس میں جو فورتھ اس میں میتھڈ ہے وہ اس میں آ جاتا ہے آبزرویشن کا. آبزرویشن سے مراد ہوتا ہے کہ اس ادارے میں جا کر دیکھنا کہ ان کا جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے وہ کس طرح کا ہے. کیونکہ اس میں کافی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں وہاں لائیو وہاں پر جا کر ہی پتہ چلتی ہیں کہ اس میں انفارمیشن یعنی ہم نے سافٹ ویئر کیسا بنانا ہے کہ وہ اس انوائرمنٹ کے مطابق جتنے بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہیں اس کو فلفل کر سکے. جیسے اس کی اگر ہم ایگزامپل لیں کہ ایک ادارے میں ڈیوز کلیکشن اس ادارے میں ہو رہی ہے، اور انہوں نے اگر ان کی تعداد اگر ہم کہتے ہیں کہ 3000 ہے یا 2000 اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے، تو اگر انہوں نے یہ پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ اسٹوڈنٹ کسی بھی ٹائم میں جا کر ڈیوز جمع کرا سکتا ہے، تو اس میں پر ڈے اگر ایوریج ہم کیلکولیٹ کریں تو 100 اسٹوڈنٹس ایک دن میں اگر ڈیوز جمع کراتے ہیں تو وہ آسانی سے ہو سکتا ہے، ڈیوز جمع کرا سکتے ہیں. لیکن اگر ان کی پالیسی یہ ہے کہ ہر مہینے کی پہلی 5 یا 10 دن میں تمام اسٹوڈنٹ اپنے ڈیوز پے کریں، تو اگر 10 دن کی پالیسی ہو تو تقریباً 300 اسٹوڈنٹ ایک دن میں اگر ڈیوز جمع کرائیں تو جا کر پوری وہ ایوریج اس میں کمپلیٹ ہوتی ہے. تو ایسی صورتحال میں ہر اسٹوڈنٹ اگر ڈیوز جمع کرانے کے لیے اگر ہم ایوریج ہی کیلکولیٹ کریں کہ 300 اسٹوڈنٹ لائن میں کھڑا ہے ڈیوز جمع کرانے کے لیے، وہ تو سارا دن اس کا وہی ٹائم اس میں کنزیوم ہو جائے گا. تو اس کے لیے ایسا فارم ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ جس میں ہر یوزر کو کم ٹائم میں وہ جلدی جو ہے وہ ڈیوز اس کے سبمٹ ہو سکے. کہ اسٹوڈنٹ جائے وہاں پر صرف اپنا ID بتائے،
تو اس کا جیسے ہی آئی ڈی اس میں لکھا جائے، انٹر پریس کیا جائے، اس کے بعد وہ ساری ڈیٹیل آٹومیٹکلی آ جائے، جسٹ وہ ڈیوز پے کرے، اس کو سلپ فوراً پرنٹ کر کے اس کے حوالے کر دی جائے۔ تو اس طریقے سے یہ ساری ریکوائرمنٹ اس وقت پتہ چلتی ہیں جب آپ اس ادارے میں ان کی جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو مہینے میں 2 مہینے میں 1 دفعہ 2 دفعہ ٹرانزیکشن ہوتی ہے، تو اس کے لیے کوئی ایسا سپیڈ والا کوئی فارم ڈیولپ کرنے کی اتنا ضرورت نہیں ہوتی۔ تو آبزرویشن از اے پروسیس آف واچنگ دی پیپل وائل دے آر ورکنگ. It helps the analyst to detect problems in the current system. It also enables the analyst to understand the working of the system more closely. کہ یوزر کس طریقے سے کام کر رہے ہیں وہ سارا اس میں دیکھا جاتا ہے۔ سیمپلنگ میں کہ ہر یوزر سے الگ الگ انفارمیشن، جیسے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، تو ہر ڈپارٹمنٹ میں اگر وہ 2-3 لوگوں کو سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ آپ ان سے انفارمیشن کلیکٹ کریں، تو ہر ایک سے الگ الگ انفارمیشن لے کر ان کو الگ الگ فائل میں سٹور کرنا، اس پروسیس کو سیمپلنگ کہا جاتا ہے۔ سیمپلنگ از اے میتھڈ آف سلیکٹنگ یوزر اور یونٹس فار گیٹنگ انفارمیشن، کہ جیسے اگر ایڈمیشن بلاک میں 3 کلرک ہیں تو ضروری نہیں کہ تینوں سے انفارمیشن لی جائے، اس میں ایک سے لی جا سکتی ہے انفارمیشن۔ اسی طرح اگر جو ڈیوز کلیکشن کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں اگر 2 یا 3 کلرک ہیں، اسی طرح جو اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پر سٹاف کی سیلریز ایکسپینسز اور اس میں 2-3 کلرک ہیں، تو ان سے میں سے بھی ان 2-3 میں سے ایک سے انفارمیشن لی جا سکتی ہے۔ تو سیمپلنگ کر کے کہ ہم بجائے اس کے کہ تمام یوزر سے انفارمیشن کلیکٹ کریں، ان میں سے ہم چوز کر لیتے ہیں کہ اتنے لوگوں سے ہم نے انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے۔ A system in a large organization may involve many users. It is not possible to interact with all users. Sampling is very useful in such a situation کہ اگر یوزرز کی تعداد زیادہ ہے تو بجائے ہر ایک سے انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے ہم ان میں سے چند ایک سے انفارمیشن کلیکٹ کر لیتے ہیں۔ ڈیٹا انالائز کیا جاتا ہے، جتنا ان 5 میتھڈ سے ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے اس کے بعد اس کا انالیسس کیا جاتا ہے۔ انالیسس میں ڈیٹا انالیسس پروسیس آف انالائزنگ دی ڈیٹا ٹو obtain accurate information. Many tools are used for this purpose such as data flow diagrams and flow charts. مختلف ڈائیگرام بنائے جاتے ہیں، فلو چارٹس بنائے جاتے ہیں جس میں انفارمیشن مور ایکوریٹ وے میں لکھی جاتی ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو اگر پیراگراف کی فارم میں لکھی جائیں تو وہ زیادہ ایکسپلین نہیں کر سکتی انفارمیشن کو، بجائے اس کے پیراگراف میں لکھنے کے اس کو اگر ڈائیگرام کی شکل میں اگر بنایا جاتا ہے تو وہ یوزر کو بھی سمجھانا آسان ہو جاتا ہے، خود بھی اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ڈیٹا کو انالائز کرنے کے بعد لاسٹ میں ایک سٹیج آ جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں انالیسز رپورٹ۔ ایک رپورٹ تیار ہو جاتی ہے جو کہ انالیسز رپورٹ کہلاتی ہے، جس میں تمام انفارمیشن کو کلیکٹ کیا جاتا ہے۔ تو انالیسز رپورٹ از پروڈیوسڈ ایٹ دی اینڈ آف سسٹم انالیسز. اٹ از سبمٹڈ ٹو دی مینجمنٹ فار ریویو. دی رپورٹ شوڈ کنسسٹ آف فالوئنگ پارٹس. اٹ مسٹ ایکسپلین دی کرنٹ سسٹم، کہ ایک تو جو کرنٹ سسٹم ہے اس کو ایکسپلین کریں۔ اٹ شوڈ ایکسپلین دی پرابلم ان دی کرنٹ سسٹم. اٹ شوڈ ڈسکرائب دی ریکوائرمنٹ فار اینڈ ریکمنڈیشنز فار دی نیو سسٹم. یہ 3 چیزیں اس میں ہونی چاہیے کہ پہلے آپ کا سسٹم اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، ریکوائرمنٹس کیا ہیں، نئے سسٹم میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، پرابلمز ان کو کس طرح ریکور کرنا ہے، وہ ساری ڈیٹیل اس رپورٹ کے اندر موجود ہو۔ اس رپورٹ کو ہم انالیسز رپورٹ یا اسٹیٹمنٹ آف ریکوائرمنٹس بھی کہتے ہیں، کہ اس میں تمام انفارمیشن موجود ہوتی ہے۔ وہ پھر جو ہے اس آرگنائزیشن میں وہ فائل بھیجی جاتی ہے، وہ سارا اس کو ریویو کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ کہیں پر کوئی انفارمیشن اگر مسنگ ہو تو پھر وہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی کہ فردر اس میں یہ انفارمیشن بھی انکلوڈ کریں، اس میں انکلوڈ کریں۔ تو جب ساری یہ انفارمیشن فائنلائز ہو جاتی ہے تو جو نیکسٹ فیز ہے ڈیزائن فیز، وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈیزائن فیز کی ڈیٹیل سے ہم اسٹڈی کریں گے کہ ڈیزائن فیز میں جو ڈفرینٹ اس میں سٹیجز ہیں اس میں کیا کیا ایکشن پرفارم کیے جاتے ہیں۔ تو فردر ہم اس کویشچن کو فردر ہم دیکھیں گے۔ تو کہ اللہ حافظ۔